अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजिए और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो स्टूडियो में नहीं ऑनलाइन हैं, और वाशिंगटन से वो मेरे साथ होंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार मोहतरम जनाब फैज़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम साहब, थैंक यू। पहले तो प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब, लेकिन अखबारात की जानब, हेडलाइंस की जानब बढ़ने से पहले मैं ये चाहूँगा, क्योंकि आज 9 मुहर्रमुल हराम है और कल शायद प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, लेकिन इसी हवाले से मैं आगाज़ इन अल्फाज से करूँगा कि दोनों बुलंदियों का नहीं कोई भी जवाब, दोनों बुलंदियों का नहीं कोई भी जवाब, पुश्ते नबी से नो के सिना तक गया हुसैन। तो मैं ज़रूर ये चाहूँगा फैज़ साहब कि वाक़या करबला की याद में कुछ लब कुशाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। सबसे पहले तो आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम पे मदऊ किया, और इस मौके पर आज यकीनन हमारे लिए, आलम इस्लाम के लिए ये दिन और कल का दिन बहुत अहम है। और अब इस वाक़े के बारे में मैं क्या अर्ज करूं, जो कुछ भी हुआ है और जो हमको ये अय्याम याद दिलाते हैं वो एक सानिया ही नहीं, गालिबन तारीख़ इंसानी में कभी ऐसा नहीं देखा, और मुसलमानों के लिए जो इतना बड़ा एक हमको जिंदगी भर के जो गम दे गया है कि वो शख्सियत, वो हस्ती जिसको हम रहमतुल्लिल आलमीन के नाम से हमने जाना, जिसको पहचाना, जिसकी हमने सुन्नत पर अमल किया, उस हस्ती जो जिसके लिए हमारा ईमान है कि ये दुनिया बनाई गई, ये कायनात बनाई गई, उस हस्ती का अपना खून उनके नवासे की शक्ल में बहाया गया, और वो भी एक ऐसे बदबख्त के हाथों जिसको हम यजीद के नाम से बहुत बुरे अल्फाजों में जानते हैं और समझते हैं। बिल्कुल। बहरहाल ये एक अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, और हजरत हुसैन ने, हजरत इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी अपने खानदान के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी पूरी जमात के साथ, ये अलग बात है कि उनको बज़ाहिर लोगों को ये लगा कि वो शायद एक वक्ती तौर पर एक शिकस्त थी और यजीद कुछ दिनों और इक़्तिदार में रह गया, लेकिन आप ये देखिए कि रहती दुनिया तक जो मैसेज और जो पैगाम पूरी नौ इंसानी के लिए हमको हज़रत हुसैन ने, हज़रत इमाम हुसैन ने दिया, वो ये था कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं तो तब इससे आगे और बढ़ के कहूँगा कि इंसानियत जो है दोबारा जिंदा हुई, और एक हम लोगों को एक बहुत बड़ा पैगाम मिला, मेरे लिए जाती तौर पर एक बहुत बड़ा पैगाम है, आपके लिए, हर शख्स के लिए। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं था, सवाल आप मौजूद हों और हक आपके साथ है और आप बातिल से टकरा रहे हैं, तो आपका जो विजन है वो महज एक शॉर्ट साइटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि इटर्निटी तक, यानी क़यामत तक आपको कैसे याद रखा जाएगा कि आपने हक पर कायम रखते हुए बातिल को शिकस्त दी। ये वो पैगाम था जो न सिर्फ ये कि हमारे लिए एक मुहर्रम में हमको याद रखना चाहिए इन अय्याम में, बल्कि हमारी जिंदगी का हर लम्हा इस पैगाम के साथ, इस मैसेज के साथ बसर होना चाहिए। तो मेरी इस चंद मामूली सी गुजारिशात थी उनके हुजूर, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। बिल्कुल जी, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ, अखबारात की जानब जाऊँगा और ख़बरों की जानब जाऊँगा, और ख़बरों में भी इस वक्त जो सूरत हाल है वो कराची की सूरत हाल है, लेकिन कराची शहर बड़ा खूबसूरत शहर, और आपका भी बहुत वक्त वहाँ पे गुजरा है, आप उन खूबसूरतियों को भी जानते हैं, लेकिन हालात बहुत गंभीर हैं, बहुत अजीब हैं। तारीखी बारिशें, यानी बारिश, रिकॉर्ड बारिश, अगस्त के महीने का रिकॉर्ड हो गया जिस तरह वो बारिश हो रही है, और उसके साथ रिकॉर्ड तबाही है। ये सूरत हाल बड़ी अजीब हो गई वहाँ पे कराची में। और लेकिन इससे ज़्यादा अहम एक और पहलू है, और वो है वहाँ पे बल्दियाती निज़ाम, क्योंकि सारे निज़ाम ही हैं जिनकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि कराची की सूरत हाल कैसी है और क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, और किस तरह लोग गुजारा कर रहे हैं, और लोगों के साथ किस तरह सियासत जुड़ी हुई है, अवाम के साथ इक़्तिदार में बैठे लोग जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बल्दियाती निज़ाम की, और बल्दियाती निज़ाम की जो मुद्दत है उसको 30
اگست تک بڑھا دیا گیا ہے. لیکن وسیم اختر مزید 2 دن ضرور اپنے فرائض انجام دیں گے, لیکن چند دن پہلے انہوں نے 1-2 دن پہلے ایک کانفرنس کی جس میں واضح طور پہ وہ آپ دیدہ ہو گئے, حالات سے تنگ تھے, جو بھی صورتحال تھی. 4 سال کا دورانیہ ان کا رہا, اور کراچی کی یہ صورتحال اب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ 1-8 دن اور ان کے پاس ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز کے اتفاق پر نئے ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی ہوگی. تو میں چاہوں گا کہ پہلے ذرا بلدیاتی حوالے سے بات ہو جائے اور بیر کراچی وسیم اختر کے حوالے سے بات ہو جائے. دیکھیے, میں اپنے بہن بھائیوں, بزرگوں, بچوں کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکنا چاہتا, لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ 2 دن جو بڑھائے گئے ہیں اس لیے بڑھائے گئے ہیں تاکہ ان میئر صاحب کو اور ان کے عملے کو, ان کے ساتھیوں کو پورے مہینے کی تنخواہ مل سکے. 2 روز, تاکہ مہینہ پورا ہو جائے. 28 نہیں 30 تک آپ پورا کر لیں تاکہ آپ کو پہلی کو ایک جو بھی تنخواہ تھی آپ کی وہ پوری ہو جائے. مجھے بتائیے اس کے علاوہ اس کا مطلب ایک عجیب مزہ کا خیز صورتحال ہے, عجیب مسخروں کے ہاتھ میں معاملات چلے گئے ہیں. اور معاف کیجیے گا, میں یہ میئر کراچی کے بارے میں نہیں کہہ رہا, صرف میں سندھ کے بارے میں نہیں کہہ رہا, یہ ہم سب کی کلیکٹو اجتماعی ناکامی ہے, یہ پورے پاکستان کی ناکامی ہے. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے, میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا محض. رانا صاحب, آپ جانتے ہیں کہ یہ شہر کراچی جہاں میں پیدا ہوا, جہاں میں پلا بڑھا, اور کسی زمانے میں ایک اچھا خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا. یہ اس کی جو پلاننگ کی تھی انگریزوں نے, اور اس کے بعد کچھ آنے والے کچھ لوگوں نے ان کے بعد, کہ 25 سے 30 لاکھ لوگوں کا شہر تھا یہ, اور اسی بنیاد پر یہ انفراسٹرکچر وہاں کا بنایا گیا تھا. اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس شہر کے ساتھ, اب اس وقت وہاں کی آبادی جو اب میں خبروں میں نے خود سنا ہے, آپ ہماری اپنے ٹی وی اسٹیشن پہ, پاکستان ٹی وی چینل پہ, کہ 3 سے 3.5 کروڑ لوگ وہاں رہ رہے ہیں. اچھا چلیے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایون آج بھی جو سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ کوئی 1.5 کروڑ کے قریب بنتے ہیں, بنائے جو دیے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی جو چیزیں وہاں بجٹ جو ایلوکیٹ ہوگا, جو پلاننگ ہوگی, جو انفراسٹرکچر بنے گا, وہ 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے بنے گا, 3.5 لوگوں کے لیے نہیں بنے گا. تو یہ ہم سب کی ایک مانومنٹل ناکامی ہے بحیثیت قوم. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کے بارے میں ایک امیج بنایا گیا ہے, یا ایک امپریشن ہے کہ کوئی مخصوص زبان بولنے والوں کا شہر ہے یا کسی ایک طبقے سے تعلق رکھتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج سے نہیں, عرصے سے, یعنی میں آپ کو 50-60 سال کی بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان واقعتاً کراچی واقعتاً ایک منی پاکستان ہے. وہاں ہر جگہ کے لوگ موجود ہیں. اچھا, اب آپ مجھے یہ دیکھیے, ٹھیک ہے, پورٹ سٹیز جہاں بھی ہیں دنیا میں, بامبے کی مثال آپ دیکھ لیں, نیو یارک دیکھ لیں, لاس اینجلس دیکھ لیں, لندن دیکھ لیں, جو بھی پورٹ سٹیز ہیں وہ پوری دنیا سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. اور کراچی میں بھی چونکہ ایک مواقع ہوتے تھے جابس کے, تعلیم کے, صحیح رہن سہن کے, صحت کی بہتر سہولیات, وہاں سہولتیں میسر ہیں لوگوں کو, یا تھیں کم از کم, تو اس نے پورے ملک سے, نہ صرف پورے ملک سے بلکہ آس پاس کے کئی ملکوں سے لوگ وہاں آ کے رہے. ہم نے اپنے بچپن میں سنا ایرانی ہوٹلز, ایرانی ریسٹورنٹس, ڈھابے بنے ہوئے, ایران کے لوگ وہاں کے رہ رہے, بہت بے پناہ لوگ ہیں. بنگلہ دیش کے, برما کے, چائنا کے, آپ کچھ جو آپ کو اکثر وہاں جو دندان ساز کوٹ ان کوٹ جو نظر آتے تھے اور ابھی بھی آتے ہیں کراچی میں, وہ چائنا کے لوگ ہوتے تھے, افغانستان کے لوگ, مطلب دنیا بھر کے لوگ وہاں آ کے رہ رہے ہیں. یعنی اس میں سمویا ہوا ہے لوگوں کو, سمویا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے مراد جو ہمارے سیاستدان ہیں, جو ہمارے حکمران, میں کسی مخصوص پارٹی, مخصوص دور کی بات نہیں کر رہا, سب نے اس انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے میں انتہائی کیا کہنا چاہیے, بددیانتی کا ثبوت دیا ہے. غفلت استعمال کر لیں کہ غفلت, جی, یعنی غفلت برتی ہے اس کے ساتھ, غفلت برتی. اچھا, غفلت کیوں برتی؟ کرپشن, مال بناؤ کھا جاؤ. جو بڑے آپ کو معلوم ہے کہ کے ڈی اے بنا, کے ڈی اے کے بعد جناب جس طرح سے وہاں
پلاٹوں کی تقسیم ہوئی اور جس طرح سے اگر فرض کیجئے کہ جناب اگر کوئی 10 منزلہ عمارت ہے تو کہا گیا نہیں آپ 2 منزل اور بڑھا دیں اور 2 منزل ہمارے نام کر دیں. تو کئی لوگوں نے جو ہے وہاں پر اس کا خون چوسا, لیکن یہ بھول گئے کہ یہ ہم کو نتیجہ, یہ ہم کو کتنی بڑی ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے. اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لٹرلی اب وہ یعنی ایون انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم, وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے, یہ ہم بے بس. لیکن بڑے حیرت کی بات نہیں ہے. 3.5 کروڑ لوگوں کو اس شہر میں جس کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہو, کوئی نکاسی آپ کا انتظام نہ ہو, یہ سب بہت مشکل ہے. مجھے صرف لوگوں پر رحم آتا ہے, ترس آتا ہے, وہ لوگ جو یہاں بیچارے پھنسے میں ہیں. کسی حد تک یہ ترس ہی کھایا جا سکتا ہے اور ترس ہی آ سکتا ہے. لیکن میں مزید تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. واقعی حالیہ جو صورتحال ہے وہ تو بڑی مزریبل ہے, وہ بڑی گمبھیر ہے, اس پہ میں ضرور جاؤں گا. جس طرح آپ نے ذکر کیا اس کی خوبصورتی کا, اور اسی حوالے سے وہاں پہ جس طرح لوگ وہ سموئے ہیں, وہاں پہ بسائے ہیں, اس شہر نے لوگوں کو بسایا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ معیشت اس سے جڑی ہوئی ہے, اچھا خاصا ریونیو آتا ہے, شہر کی اپنی خوبصورتی اور اٹریکشن ہے, وہ جاذبیت ہے. یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود ایک جملے میں سارے بہت زیادہ واضح طور پہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ کراچی ان کا اپنا ہے, لیکن اس کو اپناتا کوئی نہیں ہے. اس کے پیچھے وجہ آخر کیا ہے؟ یعنی جو ذکر آپ نے کیا ہے, جو غفلت آپ نے کہا ہے, اور جس کو یوں کہہ لیں بددیانتی کا لفظ بھی آپ نے استعمال کیا, اور میں اگر یہ اس سے مزید آگے بڑھوں یا ان لوگوں سے اگر رائے لی جائے تو وہ تو شاید اس سے بھی زیادہ برے الفاظ استعمال کریں جو وہاں کے باسی ہیں, تو آخر اسے اپنایا کیوں نہیں جاتا؟ دیکھیے رانا صاحب, وجہ بظاہر ایک سمپل سی وجہ ہوا یہ کہ جو لوگ بھی وہاں آ کے بستے گئے, انہوں نے ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں نے یقیناً وہ اپنا اس کو سمجھا, اور ہیں کوئی اچھی مثالیں بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کچھ کام ہوئے بھی ہیں, اس لیے جو ایک 25 لاکھ سے لے کے 2 کروڑ 2.5 کروڑ 3 کروڑ پھر بھی کام تو چلتا رہا. لیکن دیکھیے وہاں پر جو ایک اب بات, چونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس موقع پر یہ محرم الحرام کے یہ دن اہم ہے, میں نہیں چاہتا کہ ہم بلا وجہ اس کو ایک سیاسی بحث میں تبدیل کریں اور بتائیں کہ بھئی کس کا فنگر پوائنٹنگ میں نہیں کرنا چاہتا. وہ کسی کا نام کیا لینا ہے, مجھے تو صرف اس سے غرض ہے کہ ہر شخص اپنا اسے کہتا ہے, اپناتا کوئی نہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان 3.5 کروڑ لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں, میں ایک نمبر ان کا کوٹ کر رہا ہوں جو کہ چینل پہ, اور مجھے یقین نہیں ہے ابھی بھی کہ واقعی 3.5 کروڑ ہوں گے, کیونکہ میں امیجن نہیں کر سکتا کہ اس جگہ پہ 3.5 کروڑ لوگ کیسے رہ رہے ہوں گے. لیکن شاید آپ نے اس شہر کو اسی طرح وسیع دیکھا ہے, وہ اس دور میں دیکھا ہے جب وہ خوبصورتیاں اس کی, اور وہ وسیع و عریض معاملات, وہ کشادہ سڑکیں, وہ تو میرے خیال میں اب تو واقعی آبادی بہت بڑھ گئی وہاں. یہ اگر چلیے 3 کروڑ کا بھی نمبر لیتے ہیں تو اچھا دیکھیں ہوا یہ کہ اب جو لوگ یہاں پر آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے جیسے کہا کہ دیکھیں ہم سب اس میں ہم بحیثیت ایک پوری قوم کے ہم ذمہ دار ہیں, اور یہی حال دیکھیے کچھ دنوں میں لاہور کا بھی ہونے والا ہے, یہی حال پشاور کا بھی ہونے والا ہے, کیونکہ آپ نے لوگوں کے لیے آلٹرنیٹو لیونگ کا انتظام نہیں کیا. ایک کیا وجہ ہے کہ اگر ایک بیچارہ ایک غریب آدمی اگر اس کو کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز میسر ہے تو وہ صرف کراچی میں ہو سکتی ہے اس کے لیے, اگر اس کو کوئی باعزت بھی نہیں, وہ تو روکھی سوکھی کھانے کے لیے اس کے بچوں کو اگر ایک ہاسپٹل کی تھوڑی سہولت, ڈاکٹر کی تھوڑی سہولت مل سکتی ہے تو وہ ایک ہی شہر ہے جہاں وہ جاتا ہے. اب آپ یہ ایک بحیثیت قوم ہماری ناکامی ہے کہ ہم نے اچھی سہولتیں دیگر علاقوں میں کیوں نہیں ڈیولپ کی. ٹھیک ہے کراچی بڑا سٹی ہے, پورٹ سٹی ہے, لاہور بہت بڑا شہر ہے, آج لاہور کا بھی وہی حال ہو رہا ہے, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں لاہور کو, کہ وہاں پر اب سب نہ صرف اطراف سے بلکہ دور دراز علاقوں سے لوگ آ کر رہ رہے ہیں, مجبور ہیں, ان کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ اپنا, دیکھیے کوئی بھی اپنا گھر بار, اپنے پڑوسی, اپنے آبا و اجداد کی قبریں وہاں اپنے گاؤں دیہات میں چھوڑ کر, اپنے پرانے شہروں میں چھوڑ کر وہ کسی نئی جگہ بسے, اجنبیوں کے درمیان کسی کو شوق نہیں ہوتا. اپنے بچوں کی خاطر, اپنے خاندان کی خاطر لوگ ایسی نقل مکانی کرتے ہیں, ہجرت کرتے ہیں, دوسری جگہوں پر جاتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے, کچھ اپنی تھوڑی روکھی سوکھی کھانے کے لیے, بچوں کو پہنچانے کے لیے. تو ہماری جو سب سے بڑی فیلئر ہے بحیثیت قوم کہ ہم نے اب پاکستان میں تھرو آؤٹ دا کنٹری ان سہولتوں کو ڈیولپ نہیں کیا, نہ ہونے دیا, فار سم ریزنز کہ لوگ
جو جہاں پر رہ رہا ہو اس کو ایک باعزت روزگار اور اس کو وہ مناسب سہولتیں اس کو اور اس کے خاندان کو مل سکیں. اس بڑے شہروں کو مینج کرنے کا, اس کی آبادی کو مینج کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ چیزوں کو ڈی سینٹرلائز کریں. ایک یہ وسیم اختر کا کہ بس کی بات ہے ہی نہیں کہ وہ ایک اتنے بڑے شہر کو مینج کر سکے. وہ چاہے لاکھ جھک مار لیں سب کے سامنے آ کر, لیکن یہ ان کے بس کی بات نہیں. آپ نے 2 دن ان کو اور دے دیے, آپ ان کو 2 ہفتے اور دے دیں, لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات رہے گا جب تک کہ آپ وہاں پر چیزوں کو ڈیسنٹرلائز نہیں کریں گے, لوگوں کو ان کی جگہوں پر, مناسب جگہوں پر سہولتیں نہیں دیں گے. ایک تو اس کی یہ وجہ ہے. اب میں آپ ہی کے سوال کی طرف کی بات کر رہا ہوں. اس کی دوسری جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پلاننگ ہے, آپ نے یہ کہا کہ جی میرے پاس اس کی آبادی 1.5 کروڑ ہے. اچھا اب یہ دیکھیے یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں جو اپنی جینون مجبوری کی وجہ سے, غریب لوگ, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آ کے وہاں رہتے ہیں, جاب تو کرتے ہیں, لیکن ان کا ووٹ ان کی اپنے کوئی پرانے علاقوں میں ہے, وہ وہاں جا کر ووٹ دیتے ہیں. اگر وہ لوگ یہاں پر پولیٹیکلی پارٹیسپیٹ کریں, اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں, تو نمائندے اس شہر کی نمائندگی بہتر ہو سکتی ہے. نمبر 2. نمبر 3 دوسری بات جو ہو رہی ہے, جیسے آپ نے پوچھا کہ کیوں نہیں لوگ اپنا رہے, تو نمبر 3 جو بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ آپ نے وہاں کی پوری بیوروکریسی, پوری پولیس باہر سے لا کے لوگوں کو جابز دیتے ہیں. یعنی اب مثال کے طور پر اگر فرض کیجیے گلشن اقبال میں کہ لوگوں کو, اگر گلشن اقبال کا جو علاقہ ہے, اگر وہاں کے لوگوں کو وہاں کے انتظامات کی ذمہ داری, وہاں کا پولیس آفیسر ہے, وہاں کا ہیلتھ آفیسر ہے, وہاں کا ایس ایچ او ہے, وہاں کا ایسا جو ہے وہ لگا ہوا جو ہے, اگین I have no problem with that. پاکستان ہے, پاکستان سے ہر ایک شخص کو حق ہے کہ وہ جہاں چاہے جاب کرے, لیکن اگر وہ وہاں کا, اگر وہ ایس ایچ او گلشن اقبال سے تعلق رکھتا ہے اور وہاں سے اس وجہ سے نہیں آیا کہ وہ مال بنائے, اس نے تھانہ خریدا ہے سیاستدانوں سے, اور وہ صرف اس لیے کہ وہ 2, 2.5, 3, 4 کروڑ جس میں وہ تھانہ خریدا ہے وہ اپنے پیسے بنائے, اور پیسے بنا کے پھر اس کے بعد کسی اور جگہ اپنی پوسٹنگ کرائے. تو افسوس یہ ہے کہ لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں, کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کچھ ایسے قدغن بھی ہے کہ ان کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنے ہی علاقے میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ تعینات نہیں ہو سکتا. لیکن کیونکہ شہر بہت بڑا ہے اور ایریاز تو آپ جانتے ہیں, کم سے کم مسائل جانتے ہیں, تو کسی اور ایریا میں وہ جتنی بھی حد بندی ہوتی ہے وہ کوئی بھی تعینات ہو سکتا ہے. لیکن میں تھوڑا سا مزید آگے بڑھنا چاہوں گا اس معاملے میں, اسپیشلی کیونکہ میرے پاس وقت بھی محدود ہے, اور میں جانا چاہتا ہوں اسی صورتحال میں جو حالیہ اس وقت ہے, یعنی تاریخی بارش ہو گئی. اس تاریخی بارش نے ریکارڈ تباہی بھی مچا دی, ریکارڈ بارش اور ریکارڈ تباہی. پرسان حال کوئی نہیں ہے ان لوگوں کا. اور میں جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کراچی کا, تو کراچی کی اپنی ایک جاذبیت ہے. لوگ وہاں پہ کیریئر بلڈ کرنے کے لیے جاتے تھے, لوگ اپنے آپ کو پروان چڑھانے کے لیے جاتے تھے, مزید کامیاب یا ترقی یا اعلیٰ مستقبل کے لیے جاتے تھے, اور واقعی اس نے بہت سارے لوگوں کو ڈیولپ بھی کیا, بلڈ بھی کیا. تو اس وقت جو وہاں پہ صورتحال ہے, اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور اسپیشلی باسیوں کے لیے جو وہاں پہ رہ رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک میں آپ نے جو بات کی نا, بہت اچھی بات کی کہ لوگوں کو وہاں جا کے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا موقع ملتا ہے, پروفیشنلز ہیں. ایک اچھی بات جو ہوئی ہے جو کہ پرائیویٹ انڈسٹریز جو کر رہی ہیں, جیسے میڈیا انڈسٹری ہے فار ایگزامپل, کہ ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ سارا میڈیا پورا سینٹرڈ تھا کراچی میں. بالکل. یعنی جیسے اگر آپ جاب کرنا ہے, میڈیا میں اینکر بننا ہے, تو آپ کو لا محالہ کراچی جا کے رہنا پڑتا تھا. ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ کم از کم جو میڈیا مالکان ہیں انہوں نے ایک چانس لیا کہ اب میجر چینلز مختلف شہروں میں ہو رہے ہیں. لیکن ابھی بھی دیکھیے صرف 3 شہر ہیں جہاں پوری میڈیا انڈسٹری آپ کی بیٹھی ہوئی ہے, لاہور, اسلام آباد, کراچی. پاکستان یار اتنا بڑا ملک ہے, کیا یہ صرف 3 شہروں میں سارا میڈیا چل سکتا ہے لوگوں کو؟ لیکن اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ انسینٹیوز دے. فیصلہ آباد میں کیوں نہیں ہو سکتے ہیڈ کوارٹرز میڈیا کے, کوئٹہ میں کیوں نہیں ہو سکتے, پشاور میں ہیڈ کوارٹرز کیوں نہیں ہو سکتے, حیدرآباد میں کیوں نہیں ہو سکتے, میرپور خاص میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ جو ہر صوبے میں جو بڑے بڑے اور جو کم از کم جو شہر ہیں, جو میڈیم سائز شہر ہیں, وہاں ان چیزوں کو ڈیولپ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ وہی دیکھیں, میں عرض وہی کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک انڈسٹری کی بات ہے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے کہ آپ نے ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ اب تو خیر چلیے تھوڑا بہت معاملہ بڑا ہے آگے, لاہور بھی بہت چیزیں گئی ہیں, لیکن کراچی میں آپ نے سب کچھ وہاں وہ کر دیا. اچھا, پورٹ کی وجہ سے چونکہ ظاہر جو جابس پورٹ کے ہیں وہ تو لوگوں کو ملیں گے ہی ملیں گے, لیکن جو کرپشن کے جو مواقع کراچی میں جو ہم لوگوں نے فراہم کیے ہیں بدماشوں کو,
اس سے آپ کا بہت بڑا انفراسٹرکچر بھی فرق پڑا ہے. ایک کرپشن وہاں ہوا ہے, لہذا وہ ایک جو کرپٹ لوگوں کا بھی میگنیٹ بنا ہوا ہے. یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں, جیسے میں نے خود عرض کیا کہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا, میں جانتا ہوں پولیس والوں میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں, بالکل لیکن آپ ظاہر ان کو تنخواہیں کم دیتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ایسے ایسے حرام خور بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ارب پتی ہونے کے باوجود بھی تھانے ابھی بھی خریدتے ہیں. بھائی اگر چلیے ٹھیک ہے آمدنی آپ کی کم ہے بھائی, تو آپ ایک مطلب آپ ایک 50,000 زیادہ بنا لیں مہینے کے, 1,00,000 زیادہ بنا لیں, لیکن اگر آپ 1 کروڑ میں بھی آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا مہینے کے, تو پھر تو کوئی پرابلم ہے آپ کے ساتھ بھی اور آپ کے پورے اس گروپ کے ساتھ کہ جس کے ساتھ آپ وہاں پہنچے ہیں. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہاں جو ہے دوسری جگہ پر مواقع نہیں ہے کرپشن کے, لیکن آپ نے کراچی کو ایک اس طرح سے معاملہ بنا دیا ہے کہ لوگ آئیں وہاں اپنا صرف ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے پہنچتے ہیں, پہنچنے کے بعد اس میں جو کچھ بھی جن وہاں کرپشن کرتے ہیں, اور اس کے بعد جا کر جو انہوں نے ووٹ دینا ہے وہ وہاں کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ ان میں جو اپنائیت کا جو احساس ہے, اونرشپ کا احساس ہے, کیونکہ ان کے پاس ایک جگہ ہے جانے کو کہ بھئی ہم یہ واپس وہاں پہنچ کے اپنا کام کر لیں گے. لیکن جو بیچارہ غریب ہے, وہ جو بھی زبان بولنے والا ہو, میں زبان کی تو بات ہی نہیں کر رہا یہاں پہ, کوئی بھی زبان بولنے والا ہو وہ اگر غریب ہے تو اس کے آپشنز بہت لمیٹڈ ہیں. اور وہ اس لیے آیا ہے وہاں پر کہ اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیے, وہ آیا اور آپ نے اس کو ایک کرپٹ گروہ کے حوالے کر دیا اور وہاں نالوں پہ پلاٹ ان کو دینا شروع کر دیے. آپ نے ان کو ایسی جگہوں پر لے آ کے بٹھا دیا, کچی آبادیاں بنا کر, اور پیسے لیے ان سے, جہاں کے تمام جو نکاسی ہے آپ کے جو مواقع تھے, جو راستے تھے, وہ آپ نے سب بند کرا دیے. آپ نے روڈوں کو نیرو کروا دیا. یہ ایک باقاعدہ, یہ ایسا نہیں ہوا کہ غریبوں نے آگے خود کر لیا, وہ خود جا کے بیٹھ گئے وہاں پر ٹھیلے لگا لیے. آپ نے ان سے پیسے لیے, آپ نے ان کے ساتھ فراڈ کیا, اور آج حالت آپ دیکھیے یہ ہے کہ اب وہ یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا اپنا رانا صاحب, یہ ایک منطقی نتیجہ تھا اس پوری صورتحال کا جو کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے, اور اس میں سب کے سب بڑا ایک کلیشے ہے, بہت ہی مطلب ایک گھسا پٹا محاورہ ہے, سب ننگے ہیں, یہ قصہ ہے وہاں پر. اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں تو زیادہ وہ لوگ ہیں نا جو باہر سے آئے, لیکن جو کراچی کے رہنے والے ہیں ان کا تو اپنا ایک لگاؤ ہے, محبت ہے اس شہر کے ساتھ, وہ پلے بڑے ہیں وہاں پہ, اس شہر نے بہت کچھ انہیں دیا ہے, یادیں جڑی ہوئی ہیں, اور انہی کے یعنی آنے والی نسلیں بھی وہاں پہ رہتی ہیں, آباء و اجداد وہاں رہتے رہے. تو یہ حالیہ جو صورتحال ہے اسپیشلی انفراسٹرکچر کی جس کی بات کر رہے تھے ہم لوگ, ان بارشوں نے تو بری حالت کر دی, اور اس بری حالت میں وہ جو لوگ جو اس کراچی سے پیار کرتے ہیں, گوگے باہر سے آنے والے بھی پیار کرتے ہیں, آخر انہیں بھی تو اس شہر نے سمویا ہوا ہے, آخر ان کا پرسان حال ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ وہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے, پانی یعنی گاڑیاں تک تیر رہی ہیں, سڑکیں ویسے ہی نظر نہیں آتی, صرف نام کی رہ گئی ہیں, بائکس جو ہیں وہ ڈوب چکی ہیں, یعنی اتنا پانی کھڑا ہوا ہے. مزید محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کا کہہ دیا ہے. یعنی یہ ساری کی ساری صورتحال میں کراچی کے رہنے والے جائیں گے کہاں, کریں گے کیا؟ دیکھیے میں ایک ہو سکتا ہے کہ میرے بہت سے بھائی بہن کراچی کے یہ بات پسند نہ کریں, اور لیکن میں ایک ایز اے ویری نیوٹرل آبزرور, اگر کراچی میں واقعتاً کوئی کام ہوا ہے اور جن لوگوں نے سنسیئرلی کام کیا, بغیر پیسے بنائے ہوئے, پوری ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, وہ تھے عبدالستار افغانی صاحب, میئر کراچی, جو لیاری سے جن کا تعلق تھا, نسلاً بلوچ تھے, لیکن ان کے دور میں جو کام ہوا جماعت اسلامی کے تھے عبدالستار افغانی صاحب, اور اس کے بعد جو ہم جانتے ہیں نعمت اللہ خان صاحب کو, ان کو سب جانتے ہیں کہ یہ دو لوگوں نے اپنی جان لگا کر یعنی میں ایک پیسہ کیا, ایک پیسے کا جو 10واں حصہ ہے وہ بھی میں اپنی پوری اس کی دل کی صراحت کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے نہیں بنایا. لیکن دیکھیے رونا یہ ہے, رونا ہمارا یہ, اور اس زمانے میں کام ہوئے اور چیزیں آگے بڑھی. اچھا فیض صاحب, میں گفتگو یہیں سے جاری رکھوں گا, مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا اور یہ گفتگو یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے. ناظرین پروگرام جاری, لیتے ہیں شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तेजियों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सहाफ़ी और तजियाकार मोहतरम जनाब फैज़ रहमान साहब, जो वाशिंगटन से मेरे साथ ऑनलाइन गुफ्तगू कर रहे हैं, तजिया दे रहे हैं। शुक्रिया उनकी शिरकत का भी। फैज़ साहब, बात हो रही थी कराची की अट्रैक्शन की, उस कशिश की जो पूरी आवाम को अपनी तरफ खींचती है, और वहाँ के बासी जो हैं उनका प्यार और मोहब्बत तो शहर से जुड़ा हुआ ही है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है ना, वो बड़ी गंभीर है। लोग परेशानी में हैं, हर तरफ पानी ही पानी है, सड़कें गायब हो गई, गाड़ियां तैर रही हैं और अमवात हो रही हैं। और अगर थोड़ा सा मैं मजीद इस सवाल को वसी करूं तो वजीर आला सिंध ने मदद तलब कर ली है वफाक से, और वफाक ने यकीन दहानी भी करा दी, और वजीर आज़म इमरान खान वहां जाएंगे, उन्होंने बोल दिया, फैसला कर लिया। क्या लगता है आपको, ये सारी की सारी सूरत हाल, कोई मसाइल हल होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि राणा साहब, वजीर आजम साहब को काफी दिनों पहले वहां पहुंच जाना चाहिए था। ये जाएंगे यहाँ 2-3 दिन जाने का, ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है, और जैसे कि मैंने इससे पहले कहा कि नेशनल इमरजेंसी है, ये सिर्फ एक कोई मुकामी इमरजेंसी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ वहाँ किसी एक छोटे ग्रुप का या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का कराची वो नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है, और वहाँ पाकिस्तान का हर शख्स वहां रहता है। कोई पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है, ऐसा खानदान नहीं होगा जिसका कोई ना कोई कनेक्शन, खानदानी कनेक्शन कराची में मौजूद ना हो। तो ये एक नेशनल इमरजेंसी है, और वजीर आजम साहब को और उससे पहले हमारे वजीर आला साहब को एक इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए थी, और उसी लिहाज से फिर मामला को आगे बढ़ाना चाहिए था। लगता यह है कि अच्छा, बाज हमारे अहबाब को खुसूसन मीडिया में शिकायत है कि हम लोगों ने उसको क्यों नहीं, जो इंटीरियर सिंध में, जो अंदरूनी सिंध जो तबाही आ रही है और दीगर पाकिस्तान के हिस्सों में भी तबाही आ रही है, बलूचिस्तान में भी सैलाब आए हैं, तो वहां इतना क्यों हाईलाइट नहीं किया जा रहा। यकीनन ये एक गफलत है मीडिया की, और मैं उम्मीद करता हूं कि उन इलाकों को भी, जो गरीब इलाके हैं, जो कम डेवलप्ड हैं, वहां पर भी जो तबाहियां आ रही हैं, वहां जो लोग बेचारे मारे जा रहे हैं, मवेशी जो हलाक हो रहे हैं, उनको भी हम प्रॉपर्ली हाईलाइट करें। सही। लेकिन फैज़ साहब, जिस तरह आपने बात की है ना ताखीर की, यानी आपको ये लगता है कि वाकई कोई ताखीर हो चुकी है, अब ज्यादा ताखीर तो मजीद नुकसान ही देगी, लेकिन अभी तो मजीद बारिशें होनी है। आपको नहीं लगता कि अभी भी अगर इसको संभाला जाए और सूरत हाल को देखा जाए तो बेहतरी आ सकती है? हंगामी हालात जब तक नाफिज नहीं करेंगे और हंगामी बुनियादों पर पूरी तवज्जो इस वक्त वहां पर, देखिए इतना गंभीर मसला है। अगर आप इमेजिन करें ना कि इतना बड़ा शहर है जो पोर्ट कासिम से लेके यानी केमाड़ी तक फैला हुआ है, और उसके अतराफ में इतनी आबादियां, कच्ची आबादियां, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई, अब वो बेचारे सारे जो घर जो है डूबे हुए हैं, आप पानी निकालेंगे कहाँ? देखिए, वो इतना तो अभी सूरत भी नहीं है कि पानी जो है वो 2 रोज में सूख जाए। उसका निकालने का कोई इंतजाम सिवाय ये कि वो बड़े बड़े जनाब उसको एक पंप्स लगाए जाएं, और उसको, अच्छा, वो पंप लगाकर भी पानी कहाँ निकालेंगे आप, किधर फेंकेंगे? एक स्ट्रीट से निकाल के, एक गली से निकाल के अगर आप पंप लगाएंगे तो वो दूसरी गली में जाएगा। तो ये एक, क्योंकि मैं खुद एक कोई अर्बन एक प्लानर नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम कि इसको क्या करना है, इस वक्त क्या किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त कम से कम एक बात, जो पानी निकले ना निकले, जो मेरे नजदीक इस वक्त जो बहुत बड़ा मसला है वो लोगों के खाने पीने का और उनकी सेहत का मसला है। बीमारियां न सिर्फ फैल रही हैं बल्कि और फैलेंगी इस पानी और गलाजत की वजह से। नंबर 1, लोग बेचारे जो गरीब हैं और जो बल्कि अच्छे खासे खाते पीते भी लोग हैं, उनके पास फूड सप्लाईज खत्म होती जा रही हैं। मैंने कई मैसेजेस सोशल मीडिया पर देखे हैं कि जो बूढ़े जो लोग हैं, जिनके पास दवाइयां, जिनको रोज जिनकी लाइफ सेविंग मेडिकेशंस हैं, दे आर रनिंग आउट ऑफ दोस मेडिकेशंस। तो कम से कम एक फौरी तौर पर हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को, दोनों को मिलकर ये जो मेन मसला है सेहत का और खाने पीने का, इसमें लोगों को रिलीफ पहुंचाएं। और ठीक है, जो पानी के जो निकासी के लिए जो भी इंतजाम किए जा रहे हों, पंप्स लगाए जाएं या whatever can be done should be done। देखिए ऐसा, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं कि दोनों हुकूमतों को, वफाक को और सूबाई हुकूमत को मिलकर ये काम करना है, और इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है, इत्तेहाद बहुत जरूरी है। लेकिन बयानबाजियां बड़ी अजीब हैं, और वो इतनी अजीब हैं कि शायद ये लगता है कि अवाम तो कहीं नजर नहीं आती उन जुमलों में, उन अल्फाज में।
जहां पे इतने इत्तेहाद की जरूरत है वहां पे अरबाबे इख्तियार जरा टूटे हुए नजर आते हैं, बिखरे हुए नजर आते हैं। आखिर आपको लगता है कोई इत्तेहाद ऐसा बन पाए कि अवाम जो है उन्हें रिलीफ मिल जाएगा? देखिए यही तो अलमिया है। और खुसूसन देखिए इस इन दिनों में, मुहर्रमुल हराम के इन दिनों में ये तबाही हम पर आई है, हम सब पर आई है। उसमें बजाय ये कि हम आपस में बैठकर एक यगानगत के साथ कोई चीज अचीव करने की कोशिश करें और लोगों को जो एक फौरी रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करें। आप देखें टीवी स्क्रीन्स पर हमारे लोग, आपके मेरे बहन भाई, हमारे अपने एंकर साथी लोग क्या कर रहे हैं, वहां बैठ के जो है वो एक मुर्गा यहाँ से इस पार्टी से लाया हुआ है, एक मुर्गा दूसरी पार्टी से लाया है, एक तीसरा मुर्गा कहीं और से भी आया हुआ है। और ये बड़ी अजीब हालत है। लोगों की उनकी जो अजियतें हैं, उनका कर्ब है, उनका मसाइब है, उसका और मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये खुदा के वास्ते ही तमाशा बंद करें, बैठें जब तक। लेकिन फैसल मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं कहीं आपको इन जो भी बुलाए जाते हैं मेहमान, उनकी बेहिसी भी नहीं लगती कि वो भी बजाय ये कहने के या टोकने के कि यार आप सवाल कर लें इस हवाले से कि मसाइल हल कैसे होंगे, आप कोई तजवीज दे दें, मशवरा दे दें या सुन लें, बजाय इसके वो खुद भी तो बयानबाजी ही कर रहे हैं। उन्हें तो खुद शायद आवाम से गरज नहीं है, वो वक्त पास कर रहे हैं। इन सब सियासतदानों को और तरने वाले नजर आ रहे हैं आइंदा। उनको ये दिख रहा है कि अगर अब इस शहर पे ये तबाही आई है, इस सूबे पे ये तबाही आई है और दूसरे इलाकों में तबाही आई है, तो अब मजीद शायद हमको कहीं से एड मिल जाए, वफाकी हुकूमत हमको कुछ पैसे देगी, हो सकता है कुछ बाहर से कुछ पैसा आ जाए। तो अपना कंट्रोल रखो, खबरदार मामूली सी भी लोगों को रिलीफ नहीं देना है, ताकि कुछ दिनों बाद फिर वो पैसा जो है हमारे हाथ में आए। यानी हालिया सूरत हाल से भी कहीं ना कहीं मुफादात ही जुड़े हुए हैं, और इसलिए ये बयानबाजी, ये सिवाय टाइम अपने पॉइंट स्कोरिंग के, अपने लोगों को, अपने जो उनके जो डाई हार्ड वोटर्स हैं उनको बेवकूफ बनाने के और कुछ नहीं कर रहे, और ना ये कुछ करना चाहते हैं। राणा साहब ये भी लिख लीजिए आप, ये आइंदा 2 हफ्ते बाद जब हालात थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे, कई हलाकतें हो जाएंगी, कई लोगों का अरबों लोगों का नुकसान हो जाएगा, सड़कें टूट जाएंगी, जब सब कुछ हो जाएगा ना, फिर ये सब लोग जिसको जब रीबिल्ड करने आएंगे तो जो माल इनको मिलेगा फिर वहां बंदरबाट होगी, फिर वहां ये देखा जाएगा कि किस तरह से जो है हम अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए इतना खींचें, उसके लिए इतना खींचें, और उसमें हमारा अपना जाती मफाद, मेरा जाती फायदा क्या होगा। एग्जैक्टली वही गेम खेला जाएगा जो कि वहां दहाइयों से चल रहा है, और यही सबसे ज्यादा अफसोस की और इंतहाई और ये इंतहाई मिजरेबल कंडीशन है, और वाकई अवाम के लिए तो सोचने का ये लम्हा है, लम्हा फिक्रिया है। लेकिन लेट्स सी क्या सूरत हाल होती है। मैं थोड़ा सा इदारों के बारे में बात कर लूं, यानी वो इदारे के इलेक्ट्रिक जिसकी वजह से बिजली की जो आंख मचोली है उसका तो तसलसल इतना बरकरार है कि आप सोच भी नहीं सकते। और अब ना सिर्फ वो तसलसल था, अगर थोड़ा सा आगे जाए कारकर्दगी में तो वो जो तारों की बेहंगम तनसीब है उसने इतने नुकसानात कर दिए कि करंट लगने से लोगों की हम बात हो रही हैं, छतें गिरने से हम बात हो रही है। यानी एक अजीब सी सूरत हाल है कि इदारे अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। बल्दिया उज़्मा की बात कर लेते हैं, उस हवाले से कुछ नहीं हो रहा। वाटर बोर्ड की बात कर लेते हैं, वो बेहिस्सी का मुजाहरा कर रहे हैं। और जो तजावुजात का जिक्र जैसे आपने ये किया कि वो नालों के किनारे जो आबादियां आबाद हो रही हैं, यानी वो सारी की सारी सूरत हाल इदारों की भी ऐसी ही है कि कुछ सामने नहीं आ रहा और आवाम फिर पिस रही। देखिए इसमें केई को बहुत ज्यादा लोग ज़ाहिर वो मातूब है, ज़ेरे अताब है, सब लोग उसको निशाना बना रहे हैं। लेकिन अगेन देखिए बात वहीं तक जाती है कि केई को जो मास्टर प्लान दिया गया उस शहर का, वो कितने लोगों के लिए दिया गया, कितने घरों के लिए दिया गया। अगर 3.5 करोड़ लोग, चलिए 3 करोड़ लोग हैं वहां पर, और अगर हम ये भी चलिए अस्यूम कर लें कि 5 पर्सन पर फैमिली वहां होंगे, तो आप मुझे बताइए कि अगर 3 को आप 30 को तकरीबन आप स्टिल यू टॉकिंग अबाउट कोई 60-70 लाख घरों की आप बात कर रहे हैं। उन घरों के लिए जिनमें अक्सर कच्ची आबादियां हैं, क्या बिजली केई की जिम्मेदारी है? नहीं, ना वो प्लान में शामिल थी। लेकिन क्या उन जो घरों पर कच्ची आबादियों के पास बिजली है? जी हाँ है।
وہ بجلی کہاں سے آتی ہے؟ وہ بجلی کنڈے لگا کے آتی ہے، وہ بجلی تھوڑی سے اچھا اس میں بھی ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، یہ بھی حیرت کی بات ہے، جو بیچارے ان کے پاس متبادل کوئی نہیں ہے، وہ کریں گے کیا؟ وہاں بھی ان کا قصور نہیں، وہاں پر بھی ایک مافیا بیٹھی ہوئی ہے جو یہ چوری، یہ جو گیس اور بجلی چوری کر کے ان کچی آبادیوں تک پہنچاتی ہے اور ان سے پیسے لیتی ہے. تو یہ دیکھیں نا، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، یعنی اس میں وہ لوگ بھی تو اگر کے ای کو آپ برا بھلا بول لیں، لیکن کے ای کے پاس اگر کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے تو وہ کہاں سے دیں گے؟ وہ اگر ان کو ان کی پلاننگ 5 لاکھ گھروں کے لیے تھی، اور وہ گھر جو کہ ان کو باقاعدہ جن کو بلز جائیں گے ان کو پراپر ان کو بوقت اس کی ادائیگی بھی ہوگی، اگر ایک سسٹم چل رہا ہے اور وہ سسٹم میں اگر وہ کچھ غفلت برت رہے ہیں تو آپ ضرور ان کو اکاؤنٹیبل رکھیں، ان سے حساب لیں. لیکن فیض صاحب آپ تو صرف کے ای کی بات کر رہے ہیں، میں یعنی آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن کے ای، بلدیہ عثمیٰ، واٹر بورڈ اور عمارات کی جو تعمیرات ہیں، وہ عمارتوں کی صورتحال اور غیر قانونی صورتحال، کون سا ایک ادارہ مجھے بتا دیں کہ کام ہو رہا کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے جان بوجھ کر یہ جو ہمارے پاس جو سیاست ہے، معاف کیجئے گا چونکہ میں اتنی دور بیٹھا ہوں، افورڈ کر سکتا ہوں ان جملوں کو بولنا، کہ ہم نے آپ کی آبزرویشن ہے، آپ ضرور بتائیں. جی اب یہ دیکھیے کہ آپ اس وقت جو سیاست دانوں کا جو گٹھ جوڑ ہے مافیا کے ساتھ، وہ عوام کو جتنا بھی خون چوس کر ان مافیاز کو سرو کرنے بیٹھے ہیں. یہ ایک بڑا ایک ننگی حقیقت ہے ہماری، کہ ہمارے پاس سیاست ایک پیشہ ہے راتوں رات امیر بننے کا، امیر نہیں ارب پتی بننے کا. آج آپ دیکھیے کراچی کا کیا، پورے ملک میں آپ سیاستدانوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، مجھے ایک جماعت کو چھوڑ کے، اور میرا اس جماعت سے باقاعدہ کوئی تعلق نہیں ہے، بائی دی وے جماعت اسلامی کے لوگوں سے ٹھیک ہے، نہ میں کبھی جماعت کا رکن رہا ہوں نہ ان کا ووٹر رہا ہوں، لیکن اللہ ماشاءاللہ مجھے ایک بتا دیجئے جس نے غربت میں سیاست اختیار کی ہو اور آج وہ واقعی غریب انسان ہو. کوئی ایک نون لیگ میں اٹھا لیجئے، پیپلز پارٹی میں اٹھا لیجئے، ایم کیو ایم میں اٹھا لیجئے، تحریک انصاف میں اٹھا لیجئے آپ. وہ لوگ جنہوں نے غریب ہو کے سیاست میں آئے تھے، آج وہ ارب پتی ہیں. سیاست سے بڑھ کر حضور کوئی پیشہ ہی نہیں ہے آج پاکستان میں. یہ حقیقت ہے، پاکستان نہیں بلکہ ہمارے آس پاس کے ممالک میں بھی ہے اور امریکہ میں بھی. میں جہاں رہتا ہوں وہاں یہ سوچ کے ہوتے ہوئے تب بھی عوام کا سوچنا تو ہے، بنے گا کیا؟ بنے گا یہ کہ عوام کو تھوڑا سا دیکھیے. ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے، اگین بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے مجھے کھل کے بات کرنے کا موقع دیا ہے. دیکھیے بڑی حیرت انگیز بات ہے، لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کی تھوڑی سی گرفت کمزور ہوتی ہے سندھ پر، اور ایم کیو ایم کی تھوڑی سی گرفت کمزور ہوتی ہے، جو بھی ایم کیو ایم ہے اس وقت جس شیپ میں جس فارم میں کراچی پر، تو وہاں جو ایشوز چھوڑ دے جاتے ہیں کہ صوبہ بناؤ، الگ کرو، فیڈرل. اچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ یہ ایک ہوا دکھا کر پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کے ووٹوں کو کنسالیڈیٹ کر رہی ہے. تمام استحصال کے بعد، تمام زیادتیوں کے بعد، تمام کرپشن کے باوجود آپ جو حالات دیکھیں، وہ علاقے جو پیپلز پارٹی کنٹرول کرتی ہے ان خود علاقوں کے حالات دیکھ لیں. وہاں پر بچے مر جاتے ہیں، مائیں جننے سے پہلے مر جا رہی ہیں بچوں کو. اس کے باوجود بھی صرف ایک ایم کیو ایم کا ہوا دکھا کر پیپلز پارٹی کا ووٹ کنسالیڈیٹ ہو رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کا ہوا دکھا کر ایم کیو ایم کا ووٹ کنسالیڈیٹ ہو رہا ہے. یہ دونوں پالیٹکس کھیل رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ اپنے جو مفادات ہیں، اپنی پارٹی کی جو لائنز ہیں، ان کو یہ پروٹیکٹ کریں، ان کی حفاظت کریں، اور عوام جائیں بھاڑ میں. اور عوام، آپ یہ دیکھیے، اگر عوام اسی طرح سے بیوقوف بنتے رہے، اگر عوام نے اپنے ووٹوں کی بنیاد لسانی بنیادوں پر یا صرف تاریخی حوالوں کی بنیاد پر رکھی، تو ان کا بھی یہی حشر ہوتا رہے گا. جب تک کہ وہ نئے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہیں کریں گے ہر الیکشنز میں، اور جب تک کہ الیکشنز پراپر ٹائم پر نہیں ہوتے رہیں گے، نئی قیادتیں نہیں آتی رہیں گی، وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے، اس وقت تک عوام بھی انہی مافیاز کا اور انہی بدکار سیاستدانوں کی سیاست کا حصہ بنتے رہیں گے، شکار بنتے رہیں گے. صحیح.
ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن آئیے میں کہنا چاہتا ہوں کھل کے شکریہ. صحیح. میں فیض صاحب چلیں میں آگے بڑھتا ہوں، اور یہ صورتحال تو واقعی بڑی گمبھیر ہے، اور لیٹس سی کیا صورتحال بنتی ہے اور ان کے لیے آسانیاں مالک پیدا کرے، کیونکہ وہاں پہ بارش مسلسل ہو رہی ہے اور مزید پیشگوئی کر دی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے. لیکن میں مزید اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف چلتا ہوں. یعنی ہیڈ لائنز ہیں میرے پاس، اور میں تھوڑی سی بات کروں گا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. لیکن ایک تو مقبوضہ کشمیر، لیکن اس سے پہلے تھوڑا ایک کردار ہو جائے مودی سرکار کا اور نریندر مودی کا. مودی کے حوالے سے انٹرنیشنلی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے. انہوں نے کچھ حقائق دنیا کو بتا دیے، اور وہ کیا ہے کہ گجرات کے بعد دلی میں بھی مسلمانوں کا قتل عام کرایا مودی نے. پولیس اور انتظامیہ بھی انتہا پسندوں کی مدد کرتی رہی، یہ کہنا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا. تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص جس کا کردار ہی ایسا ہے، جس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے، پس منظر ایسا ہے، تو وہ اپنے ملک کے ساتھ بھی کیا کرے گا، اور خطے کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، اور جو حقائق سامنے آ رہے ہیں اور کتنے لوگوں کا یعنی ذمہ دار ہے ان کی تباہی کا. مودی صاحب اور ان کی سرکار رانا صاحب خود بھارت کے لیے ایک بہت بڑی بری خبر ہے، بہت بڑی بری خبر ہے. وہ لوگ جنہوں نے ان کو اتنے زیادہ ووٹ دیے اور جو اب تک ان کو سر پہ بٹھاتے ہیں، ان کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مودی نے بڑی کامیابی سے ان میں تعصب کا اور مسلم دشمنی کا، ان سے نفرت کا، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہر اقلیت کے ساتھ نفرت کا زہر کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے. اور کوئی بھی قوم، اور انڈیا تو اتنا بڑا ملک ہے، 1.3 بلین، آلموسٹ 1.5 ارب لوگ وہاں رہتے ہیں. اس قسم کا ملک کبھی اتنی نفرت کے ساتھ، اس سے اتنے زہر کے ساتھ ایک جگہ قائم نہیں رہ سکتا. آپ یہ دیکھیے گا، اگر مودی نے اگر انڈینز کو، بھارتیوں کو، بھارتی شہریوں کو آئندہ چند سالوں میں عقل نہیں آتی ہے، اگر وہ ان کو کسی طرح سے کم از کم اگلے الیکشنز میں نکال باہر نہیں کرتے ہیں، تو انڈیا کا حشر بہت برا ہونے والا ہے. آپ یہ میرے الفاظ لکھ رہے ہیں. انڈیا اس وقت جو ہے اس کا ڈاؤن فال ہوا ہے، اور یہ ڈاؤن فال ان کی اکانومی نظر آ رہا ہے. جی لیکن میں پھر تھوڑا سا یہاں پر بیٹھ کر بھی جو میں دیکھ رہا ہوں، جس لحاظ سے جو انڈیا کے بارے میں جو تھوڑے بہت یہاں پر کچھ نیک جذبات تھے بہت سے لوگوں کے، انٹرنیشنل آبزرورز کے، اب وہ تبدیل ہو چکے ہیں. ان لوگوں کا چہرہ، خصوصاً وہاں جو ایک راشٹریہ سیوک سنگھ کا جو وہ ہے RSS کا، وہ ایک کھل کے یہاں سب کے سامنے آ چکا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان سب کے لیے بہت بڑی بری خبر ہے، بہت بڑی بری خبر ہے. بری خبر کہہ لیں، یہ بری حقیقت ہے بھارت کے لیے. تو ایک ان کا اصل چہرہ ہے جو سامنے آیا ہے اس گروپ کا، اس بھارتی گروپ کا، اس نفرت انگیز گروپ کا. اور ظاہر ہے کہ جب وہ ان لوگوں کے لیے بری خبر ہے جو بیوقوف بن کے محض اپنے مفاد کے خاطر، چھوٹی سی اپنی تنگ نظری کے باعث انہوں نے مودی کو ووٹ دیا. میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کی عظیم اکثریت یا ہر بھارتی جو ہے اتنا ہی نفرت سے اور اس زہر سے بھرا ہوا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ بھارت میں 25 کروڑ مسلمان بستے ہیں، بھارت میں کروڑوں سکھ ہیں، بھارت میں کروڑوں عیسائی ہیں. لیکن فیض صاحب ایک بڑا باریک نقطہ ہے، یعنی میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ کہتا ہے تو اتنا شفاق شخص مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ پھر کیا کر رہا ہوگا؟ بالکل نہیں، کشمیر تو دیکھیے وہ کھو چکے ہیں، وہ کشمیر کھو چکے ہیں. وہ کشمیر کی صرف زمین ان کو چاہیے. کشمیر کا بچہ جو تھوڑی بہت، اگر کسی کے ذہن میں تھوڑا بہت شک تھا کہ کشمیری آزادی نہیں چاہتے یا کشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں چاہتے، تو وہ اب اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لیں، اور یہ غلط فہمی دور ہو جانا چاہیے بھارت میں رہنے والوں کی بھی، اور بھارت کے آس پاس بھی، اور پاکستانیوں میں بھی. اور وہ پاکستانیوں میں کا بھی وہ طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، کشمیر جو ہے وہ ایک پاکستان میں نہیں آنا چاہیے یا پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہیے، تو وہ غلط فہمی اپنی دور کر لیں. کیونکہ ان کے ساتھ جو وہاں جو کیا ہے مودی نے، اس کے بعد اب وہاں کسی ایک معصوم بچے کے ذہن میں بھی یہ شبہ اور یہ شک نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. جیسی انڈیا کی یہ فورس، یہ طاقت، یہ جو ایک زوم، یہ غرور کمزور پڑے گا،
تو آپ یہ دیکھیے گا کہ کس آسانی کے ساتھ کشمیر بھارت کے ہاتھوں سے پھسلے گا. اور انشاءاللہ میرا تو کہنا یہی ہے کہ ہم کو اپنا گھر بھی درست کرنا ہے, اپنے لوگوں کی بھی ہم کو اپنا خیال رکھنا ہے, تاکہ کشمیری بھی ہمارے ساتھ آنے میں فخر محسوس کریں اور یہ سمجھیں کہ فیض صاحب, وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی شرکت کا اور تجزیے کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.